साथ मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगी डॉक्टर सदाकत अली को। एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट है, इनका तारुफ करवाती चलूं। CEO विलिंग वेज सदाकत क्लिनिक। इसके साथ साथ ये लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील करते हैं। इसके साथ साथ बिहेवियरल साइंसेज एंड एटीट्यूडनल हीलिंग के माहिर हैं और इनका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। प्लीज वेलकम डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरफराज शाह साहब, सजाद मीर साहब और जनरल साहब। पाकिस्तान से मेरी जो मोहब्बत है वो मेरी घुट्टी में पड़ी है और मुझे दर हकीकत अपने मुल्क से बहुत प्यार है, आप सब लोगों की तरह। और जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो मैं भी उसी तरह तड़पता हूँ जैसे कि हम। ये भी एक मोहब्बत का ही रिश्ता होता है कि हम जैसे कभी अपने बच्चों को नदामत में नहीं देखना चाहते, इसी तरह कभी हम अपने खिलाड़ियों को भी नदामत में नहीं देखना चाहते, हम अपने सिपाहियों को भी कभी नदामत में देखना नहीं चाहते। सवाल जो मेरे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान एक मुहज़्ज़ब और खुशहाल मुल्क कब बनेगा। पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं और आने वाले दिन बहुत सुनहरी होंगे, लेकिन सुनहरी दिन मुझे आके न दिए। फिर वक्तन फवक्तन हम देखते रहे इक़्तिदार की छीना झपटी भी होती रही। सियासतदान अपनी सी कोशिशें करते रहे कि वो इक़्तिदार में आके अपना हकीकी किरदार निभाएं, लेकिन कभी उनका मौका कभी उनको मिला और कभी उनको मौका नहीं मिला। सियासतदान दर हकीकत बहुत लाजवाब लोग होते हैं, अगरचे हमारी सोसाइटी में उनको अच्छा नहीं समझा जाता और उनके साथ बहुत सी कबाहतें जोड़ी जाती हैं जो कि दूसरे लोगों के अंदर भी होती हैं, लेकिन चूंकि उनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, जैसे ब्यूरोक्रेसी है तो उनका अमूमन ब्रांड ब्यूरोक्रेसी होता है, उनका अपना नाम उनका ब्रांड नहीं होता। इसी तरह जो दूसरे ताकतवर शोबे हैं हमारे मुल्क में, उनका भी कोई ब्रांड नहीं होता, पर्सनल ब्रांड नहीं होता, उनका नाम नहीं जानते। आपको अभी अगर पूछा जाए कि आप कितने ब्यूरोक्रेट्स को बाय नेम जानते हैं तो आप बहुत कम नाम ले सकेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने जर्नैलों के नाम जानते हैं तो आपकी याददाश्त पे भारी होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने सियासतदानों को जानते हैं तो आप बहुत से नाम ले सकेंगे। सियासतदान बड़ी खूबियों के मालिक होते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर काफ़ी कीचड़ उछालते हैं जिसका खुमियाजा हम पिछले 70 साल से भुगत रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को बुरा समझते हैं तो हम उससे फैज़ नहीं पाते। हमें थोड़ा सा अपने इस तर्ज़ अमल में तब्दीली लाना पड़ेगी, क्योंकि सियासतदान पर आंख होती है, सियासतदान पर कैमरा होता है और इसके बावजूद वो अपनी सी कोशिशें करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और जवाबदेही होते हैं, उनसे सवाल भी किए जाते हैं और वो उन सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि पनामा का बहुत हंगामा है और अगरचे अनकरीब आने वाले चंद दिनों में पनामा का ऊँट किसी न किसी करवट बैठने वाला है, लेकिन ये ऊँट जिस करवट भी बैठेगा ऊँट को बहुत बुरा लगेगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान एक मुहज़्ज़ब और खुशहाल मुल्क कब बनेगा, कब नौमन तेल होगा और राधा नाचेगी। ये हम बहुत इंतज़ार में रहते हैं, हम बहुत सी बैशिंग भी करते हैं अपनी, हम अपने आप में बहुत कीड़े भी डालते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ के लोग इतना अपने आप को बुरा गर्दानते हों, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसके लोग अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हों जितनी कि पाकिस्तानी करते हैं। मैं अमेरिका में अपने रिश्तेदारों को मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि उनको पाकिस्तान कितना याद आता है। वो
کچھ خاص حالات میں اچانک جوش میں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے میں نے انہیں اپنے اہداف بھی حاصل کرتے دیکھا ہے، لیکن میں نے انہیں خوش نہیں دیکھا. وہ پیچھے مڑ کے واپس پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں. ہمارے ملک میں خوشحالی اور ترقی یہ ان کا خواب ہم سے زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں کیا ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کام ہم سے ہو نہیں رہا ہوتا، آسان بات یہ ہے کہ وہ کام ہمیں کرنا نہیں آتا. تو سب سے پہلے خالی ول کافی نہیں ہے، خالی قوت ارادی کافی نہیں ہے، یہ بھی لازم ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں کرنا بھی آتا ہو. ہمارے اس میں کچھ نظریات کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو در حقیقت اپنی مالی حالت یا خوشحالی کو بہتر بنانے میں کوئی عملی دلچسپی رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو سوچتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اصل زندگی ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد آئے گی. انجانے میں ہم اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں ناکامی کے لیے. ہم پیسے کو برا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہوتا ہے، اور ہم صفائی پسند لوگ ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو ذرا صاف ہی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کرکٹ میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جاوید میاں داد آپ کو برا لگتا ہے تو پھر آپ کا کرکٹ میں نام پیدا کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہی ہوگا. اور اگر آپ کسی بھی بندے سے بات کر کے دیکھیں تو وہ یہی گنگاتا ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل تہی دامن ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کا مقصد اپنے ذہن میں بسائے ہوئے ہیں. عملی طور پر ایسا ممکن نہیں، چاہے سلوگن کے طور پر ان کی یہ بات کتنی بھی بھلی لگے. پاکستان بننے سے کافی پہلے کی بات ہے. لاہور میں ایک پٹواری تھے اور عبدالرشید ان کا نام تھا، اور اتفاق سے ان کے ایک افسر نے ایک دن مناسب جانا اور ان کی ترقی کر دی. تو وہ دست بستہ عرض کیا انہوں نے جا کے کہ میں ترقی نہیں کرنا چاہتا، تو برائے مہربانی جو میری آپ نے پروموشن کی ہے اس کو ریورس کر دیجیے. انہوں نے تھوڑا سا اچنبے سے دیکھا اور پھر کہا کہ جیسے آپ کی مرضی. کچھ وقت گزرا، چند ماہ گزرے، ایک نیا افسر آیا، اس نے ان کی فائل دیکھی، اس نے کہا نہیں ترقی تو ان کا حق بنتا ہے، ترقی تو ان کو ملنی چاہیے، اور انہوں نے پھر ان کو ترقی دے دی. وہ پھر جا کے تو بہت جزبز ہوئے اور کہا کہ دیکھیے پہلے بھی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے، اور اب میں پھر آپ سے آ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ ترقی مجھے ہرگز نہ دیجیے، تو آپ اسے ریورس کر دیجیے. اس نے بولے جیسے آپ کی مرضی. انہوں نے ان کی ترقی کو ریورس کر دیا. 1-2 سال گزرے اور اس کے بعد کوئی ایک اور افسر آ گیا اور اس نے دیکھا ان کی فائل کو، اس نے کہا کہ نہیں ترقی تو بنتی ہے، اور انہوں نے ان کو پھر ترقی کر دی. اب وہ پٹواری صاحب بہت ہی تنگ آ چکے تھے اور وہ سیدھا ایک درخواست لے کے گورنر کے پاس چلے گئے، اور درخواست پہ جو اہم فکرہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ میں بہت دفعہ اس ظلم کا شکار ہو چکا ہوں اور بہت دفعہ مجھے ترقی دی اور میں نے ہمیشہ منت سماجت کر کے اپنی اس ترقی کو رکوایا، لیکن افسران بالا ہیں کہ ظلموں سے تم سے باز نہیں آتے اور وہ بار بار مجھے ترقی دے دیتے ہیں. اور پھر وہ انہوں نے تاریخی فکرہ لکھا. انہوں نے کہا کہ فدوی جب ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر بار بار اسے ترقی دے کے کیوں پریشان کرتا ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے، لیکن خالی ول کافی نہیں ہے، اسکل بھی ہونی چاہیے. آپ کو جو مطلوبہ مہارتیں ہیں وہ بھی چاہیے، اور جب اسکل ہوتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ ایسے احباب بھی ہونے چاہیے، جیسے کہ نیا پاکستان بنانے والوں نے اپنے ساتھ کچھ احباب کو لے کے چلنے کا تہیہ کیا ہے، اور یہ احباب ہونے چاہیے جو سچے دوست ہوں، خواری نہ ہوں. خواری کا لفظ حور سے نکلا ہے، اور حور کے متعلق آپ کے تصورات کافی دلچسپ ہو سکتے ہیں، لیکن حور کا ایک لفظی مطلب صرف یہ ہے کہ جو حاملہ ہے. اس حوالے سے ٹیم ورک کی تو ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اچھا کام کرنا ہو یا آپ نے برا کام کرنا ہو، آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت نظر ڈالنی پڑے گی کہ ہم جن لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں وہ سچے دوست ہیں کہ ہواری ہیں. اگر وہ ہواری ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور انہیں سچے دوستوں میں بدلنا پڑے گا. اور اگر وہ سچے دوستوں میں اپنے آپ کو بدل کے نہیں دکھاتے تو پھر ہمیں انہیں انفرینڈ کرنا ہوگا، جیسے فیس بک پہ کرتے ہیں. پھر بات ہے کہ ہمیں رہنمائی کی بھی ضرورت ہوگی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سائنسدانوں نے بہت سے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا ہے. دنیا میں مختلف ممالک کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن پر ہم ایک نظر ڈال سکتے ہیں. دنیا میں نیوزی لینڈ کو بہت ایماندار ملک سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں کسی بندے کو بھیج کے پتہ کرانا چاہیے کہ وہ اتنے ایماندار کیوں ہیں. امریکہ میں بہت انوویشن ہے، وہ رجت پسند نہیں ہے، وہ گزرے ہوئے کل کی طرف نہیں آنے والے کل کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں بناتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو وہاں بھیجا ہوا ہے، انہوں نے واپسی پہ خبر نہیں دی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. اسی طرح برطانیہ ہے تو وہ رجت پسند ہیں لیکن جمہوریت پسند بھی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ وہاں کرپشن نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی بے پناہ کرپشن ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہتے ہیں. ان کے دو نظریے بہت پکے ہیں. ایک نظریہ جمہوریت کے بارے میں ہے اور دوسرا نظریہ اپنی روایات کو لے کے آگے چلنے کے بارے میں ہے. ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کیچڑ اچھالنے پر بھی پرہیز کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی ضرور پتہ کرنا چاہیے. اگر آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں تو انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے پر جمہوریت نہیں ہے. وہاں کھانا پینا پیٹ بھر کے گھومنا پھرنا بہت اچھا، لیکن بھونکنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ اچانک سے ترقی کا دورہ ان کو کیسے پڑا اور کیسے انہوں نے اپنے شہروں کو اتنا خوبصورت اور آباد کر رکھا ہے کہ دنیا بھر سے ساری ٹریفک کا رخ دبئی کی طرف ہو گیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ملک ایک بڑا ہی خوبصورت ملک ہے، جہاں پہاڑ ہیں، میدان ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، اور بہت کم ملک ہیں دنیا میں جو کہ ہمارے ملک کا مقابلہ کرتے ہوں. اس میں ماں سوائے ہمارے ہمسایہ ملک کے پاس بھی یہ سب کچھ ہے، لیکن وہاں بھی فساد فی سبیل اللہ بہت زیادہ ہے. کبھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملائیشیا نے کیسے ترقی کی. کبھی ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ سنگاپور اتنا صاف ستھرا کیوں ہے. ہمیں پتہ کرتے رہنا چاہیے ان سب چیزوں کا، اور جب ہم ان چیزوں کا پتہ کرتے ہیں تو بڑے سادہ سے سنہری رویے سامنے آتے ہیں جو کہ ان ممالک نے اپنائے اور مختلف شعبہ زندگی میں کامیابی حاصل کی. اور اگر ہم اپنی عادتوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں. بعض اوقات ہم اپنی عادتوں کو خرید کر بھی بدل سکتے ہیں.
کیونکہ جو بدگماشی کی عادتیں ہوتی ہیں وہ بڑی سستی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی عادتوں کو خریدنا چاہیں اور اچھی عادتیں بنانا چاہیں تو کبھی کبھی اپنی کوتاہیوں کا جرمانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ میں عرصہ دراز تک ایک سیاسی جماعت کو چندہ دیتا رہا جو اپنی کوتاہیوں کا جرمانہ ہوتا تھا۔ اس دوران کوتاہیوں کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن امیر العظیم صاحب سے بہت دوستی ہو گئی۔ اپنی عادتوں کی کچھ خود ہی قیمت ادا کر دیا کریں اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا گرد و پیش کا ماحول بھی جاگتا رہتا ہے اور ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلسل کس طرح ہماری زندگی کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے گرد و پیش کو کنٹرول کرنے لگیں اور غربتوں اور فاصلوں پر نظر رکھنا شروع کریں کہ وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ چیزیں محض قریب ہونے سے اثر کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کچھ مرر نیورون ہوتے ہیں جو کہ انکانشیسلی نقل کرتے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اپنی صحبت کو ٹھیک کر لیں، باقی جو خوبیاں ہیں وہ ہم خود ہی ابزارب کر لیں گے۔ ہم کرپشن کی بہت بات کی جاتی ہے کہ اس ملک کی خرابیاں اس لیے دور نہیں ہوتی کہ یہاں کرپشن بہت ہے۔ کرپشن اور ملکوں میں بھی ہے، کرپشن امریکہ میں پاکستان سے بھی زیادہ ہے، زیادہ سائنٹیفک انداز میں وہ کرپشن کرتے ہیں۔ کرپشن کی جڑ میں انکمپیٹنس ہوتی ہے۔ جب کوئی کام کرنا نہیں آتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سروائیول کے لیے اور آپ کے تھرائیو کرنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر کرپشن کرنی پڑتی ہے۔ جب لوگوں کو کاروبار نہیں کرنا آتا تو وہ بجلی چراتے ہیں، وہ ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کاروبار کرنا آ جاتا ہے تو وہ سدھر جاتے ہیں۔ اگر وہ سدھرتے نہیں، کرپشن جاری رکھتے ہیں، تو شام کو 2 دیگیں داتا صاحب بھیجنے سے کام بن جاتا ہے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے رول ماڈل سے بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی رہنما یا ہمارے رول ماڈلز ہیں ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو دیکھیں تو ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دولت کماتے ہیں، کیسے ہمارے ملک میں اگر ہم تھوڑا سا ان کے رویوں کو اپنا لیں تو ہم بھی خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم صحت کے ہاتھوں کچھ ہمارا ہاتھ تانگ ہو تو ہم عمران خان کو دیکھ سکتے ہیں کیسے لڑکوں کی طرح چلتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کی برائیوں پہ نظر رکھیں۔ اگر ہم زرداری صاحب کو دیکھیں تو ہم رواداری سیکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنے کا بھی سوچنا ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گول اور ہمارا مقصد حیات اس طرح پورا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دیں جن سے ہمیں نفرت ہے۔ ورزش کرنا تو میرا خیال ہے بہت برا لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نئے سال کے ریزولوشنز بناتے ہیں کہ جی ورزش کریں گے، جم میں نام اپنا لسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھے دن جب کھلیاں پڑ جاتی ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، چوری کھانے والے مجنوں بہت ہوتے ہیں، باتیں بنانے والے بھی بہت ہیں، لیکن جو کہیں وہ کر کے دکھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آئے پاکستان کے اس فورم سے میں کہوں گا کہ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں۔ تھینک یو۔ بڑی اچھی باتیں تھیں اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں دکھی ہوئی۔ ایک کوشچن ہے، آپ پاکستان میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی۔ ہم لوگ ہمیشہ پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ ہے، ہم میں وہ آپ کو ایک کیا خاص بات دکھائی دیتی ہے بحیثیت ایک قوم؟ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں مریضوں پر اور مریضوں کو اس بات کا نہیں پتا۔ پاکستان کے لوگوں کی جو سب سے
اہم خوبی مجھے نظر آتی ہے وہ ول ٹو لیو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی مار ہم نے کھائی ہے پچھلے 20 سال میں، اتنی مار کسی اور ملک میں لوگوں کو پڑی ہوتی تو وہ زندہ درگور ہو گئے ہوتے، لیکن یہاں ہر پیر کی صبح آپ پھر نئی رونق دیکھتے ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے اور اللہ ہی اس کو چلاتا ہے. لیکن اللہ نیچے ہماری طرف دیکھتا ہے اور ہم اوپر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ جو روحانی کمیونیکیشن ہے پورے، اس سے ہمارا کام چل رہا ہے. اور اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کر دکھائیں. اور جس دن ہم نے ایسا ٹھان لیا اور جس دن ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا تو بات بن جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی.